Bismillahirrahmanirrahim. I'm your teacher Aina Alvi. Once again welcomes you back in your online class. Dear students, आज की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक से एक लेसन स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन को पढ़ेंगे. इस लेसन को सर रिचर्ड लिविंगस्टोन ने लिखा है. स्पेशलाइजेशन किसको कहते हैं, स्पेशलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, स्पेशलाइजेशन कहते किसको हैं, स्पेशलाइजेशन के डेंजर्स क्या हैं, इन डेंजर्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है. आज के लेसन के हम इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे. लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके राइटर सर रिचर्ड लिविंगस्टोन के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ. सर रिचर्ड लिविंगस्टोन जो हैं इंग्लैंड के स्कॉलर थे, बहुत बड़े क्लासिकल स्कॉलर थे. क्लासिकल लर्निंग इनका ख़ास फील्ड था. इसके अलावा वो एक एजुकेशनिस्ट थे और एजुकेशनिस्ट के अलावा एक एनालिस्ट थे, स्कॉलर थे. और ये बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नदर्न आयरलैंड की जो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए और वहाँ उन्होंने अपनी बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी. इसके अलावा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे. उनकी इन्हीं खिदमत की वजह से और जो उन्होंने रिसर्च का काम किया, तहकीक का काम किया, तालीम के हवाले से जो कुछ उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखी, मुख्तलिफ जो रिसर्च जो थी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कंडक्ट की, उनकी इल्मी खिदमत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सर का टाइटल दिया. ही वॉज नाइटेड इन 1931. 1931 में उन्हें जो है सर का ख़ताब, यानी यूँ कहें कि ही वॉज नाइटेड कि उन्हें आलम का ख़ताब बरतानवी हुकूमत की तरफ से मिला उनकी इल्मी खिदमत की वजह से. इसके अलावा जो बात है 1950 में वो रिटायर्ड हुए. 1950 से ऑनवर्ड उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी बुक्स लिखी, ठीक है, इल्म के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया. और आज का जो लेसन है उनके लिखे हुए आर्टिकल्स में से एक है और उसका नाम है स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन. तालीम के अंदर जब आप किसी ख़ास फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, ख़ास यानी तखसीस हासिल करते हैं, उसके अंदर महारत हासिल करते हैं, उस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाते हैं, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को आप मास्टर करते हैं, फिर उनकी डिटेल्स को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च वर्क करते हैं, तो इस तरह का जो काम है वो स्पेशलाइजेशन कहलाती है. आज की दुनिया पर अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी इर्द गिर्द की दुनिया और उसकी तरक्की स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है. मिसाल के तौर पर आपने देखा है, आप डॉक्टर्स देखते हैं, एक होते हैं आपकी गली मोहल्ले में जनरल डॉक्टर्स, फिजिशियंस बैठे होते हैं, ठीक है, जिनके पास सिर्फ एक MBBS की डिग्री होती है. लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनके नाम आप हॉस्पिटल्स के बाहर बोर्ड्स पर लिखे हुए पढ़ते हैं, ये वो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने मेडिकल के किसी एक ख़ास फील्ड को MBBS के बाद चुना और उसमें स्पेशलाइजेशन की. वज़न हार्ट के डॉक्टर हैं जो कार्डियोलॉजी के माहिर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. किडनी के जो माहिर होते हैं वो रीनल जो फील्ड है उसको स्टडी करते हैं और सिर्फ वो किडनी का ही इलाज करते हैं. कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का ही इलाज करते हैं. इस आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आँखों का इलाज करते हैं, आँखों की सर्जरी, आँखों की जितनी डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं. इस तरह आप मेडिकल के अलावा मुख्तलिफ़ फील्ड्स की आप ले सकते हैं. टीचिंग की तरफ देख लें, तमाम सब्जेक्ट्स के आपको टीचर मिलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में. स्कूल में एक टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ा लेता है, ठीक है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश एट अ टाइम डील कर सकता है. लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिलते हैं. यानी अगर केमिस्ट्री का जो टीचर आपको पढ़ाता है उसका स्पेशल फील्ड केमिस्ट्री होगा और इसके अलावा वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा. इंग्लिश का टीचर सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाएगा. उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उसका जो डीप नॉलेज है, जो उसकी रिसर्च है वो इंग्लिश के बारे में है, उसकी कमांड इंग्लिश के बारे में है. इसी तरह आप उर्दू, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इकनॉमिक्स, इनकी मिसालें ले सकते हैं. इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर नज़र डालें, आपको इंजीनियरिंग के जो मास्टर पीसेस नज़र आते हैं वो भी स्पेशलाइजेशन ही का नतीजा है. आपके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, आपकी घरों में, आपकी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इर्द गिर्द आपके माहौल में है, वो सब के सब स्पेशलिस्ट लोगों की इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ हैं, बनाई हुई चीज़ें हैं जो इस फील्ड के माहिर हैं. लिहाजा सर रिचर्ड लिविंगस्टोन जो थे उन्होंने स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन के फ़ायदे और नुकसानात बयान किए, इसके डेंजर्स
को बयान किया, इनको कैसे ओवरकम करना है, और बाद में तालीम को किस तरीके से, यानी जो स्पेशलाइजेशन का जो फील्ड है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए कि जो उसके बुरे असरात हैं स्पेशलाइजेशन के उनसे बचा जाए। तो लेट्स सी व्हाट डज सर रिचर्ड लिविंगस्टोन से अबाउट स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन। इसके मेन कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेशलाइजेशन। सवाल ये पैदा होता है मेरे ज़हन में भी और आपके ज़हन में भी। कोई भी शख्स जिसने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि स्पेशलाइजेशन, तखसीस कहते किसको हैं। पहली बात स्पेशलाइजेशन के बारे में ये है, किसी भी फील्ड के अंदर, नॉलेज की किसी भी ब्रांच के अंदर अगर कोई शख्स गहराई तक आगे जाता है, ठीक है, उसके अंदर मास्टर करता है और उसके अंदर डीप डिगिंग करता है, उसकी एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को, एरियाज ऑफ स्टडी को, स्कोप को, रेंज को मास्टर करता है, ठीक है, उसके बारे में यानी मुकम्मल रिसर्च करता है, तो उसका ये अमल स्पेशलाइजेशन कहलाता है और वो उस सब्जेक्ट का, उस फील्ड का स्पेशलिस्ट, माहिर कहलाएगा। यानी किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं और उसके ऊपर इस कदर कमांड हासिल कर लेते हैं कि उसके तमाम पॉइंट्स और पहलू आप कवर कर जाते हैं। जैसे आप कहते हैं, आप जिस तरह आप मिसाल दे सकते हैं स्पेशलाइजेशन के हवाले से, बीएससी करने के बाद आपने बीएससी में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसके बाद जब आप एमएससी करते हैं तो आप अपने लिए एक फील्ड चूज़ करते हैं। एमएससी केमिस्ट्री करेंगे, फिज़िक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, किस फील्ड में जाएंगे, उस एक फील्ड में मास्टर करना। बाकी सारे सब्जेक्ट्स वहीं बीएससी तक रह जाते हैं, लेकिन मास्टर लेवल पर आपका एक सब्जेक्ट चलता है, जो भी आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड के हवाले से, अपने इंटरेस्ट और अच्छे मार्क्स के हवाले से जिस फील्ड को चूज़ करेंगे और जिसमें आप मास्टर करेंगे वो आपकी स्पेशलाइजेशन का फील्ड होगा। आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और मास्टर करने के बाद जब आप उसी सब्जेक्ट की किसी एक टॉपिक को लेकर आप एमफिल करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, और एमफिल कंप्लीट होने के बाद आप उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं उस सब्जेक्ट में, तो इस तरह से आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। स्पेशलाइजेशन जो है वो मास्टर लेवल से स्टार्ट होती है, मास्टर लेवल से एमफिल और एमफिल से आगे पीएचडी और मज़ीद जितना भी रिसर्च का काम आता है। यानी हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन का मतलब है किसी एक फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर, किसी एक फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर कोई भी शख्स इस कदर आगे जाए कि वो उसके ऊपर पूरी कमांड हासिल करे, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक आइडिया को, उसका माइक्रो लेवल सब्जेक्ट का, उसका मैक्रो लेवल उनको इस तरह से पढ़े कि उसके ऊपर से कमांड हो, तो उसको स्पेशलाइजेशन बोलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है मॉडर्न टाइम्स में? आज का जदीद दौर स्पेशलाइजेशन का है। दुनिया में स्पेशलाइजेशन का जो तस्वुर था वो इंग्लैंड से जन्म उसका हुआ, वो वहाँ से उसने जन्म लिया, पैदा हुआ। इंग्लैंड दुनिया का पहला मुल्क था जिसमें माहिरीन ने, चाहे वो मेडिकल की दुनिया के थे, तालीम की दुनिया, इंजीनियरिंग ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, उनकी स्पेशलाइजेशन जो थी उन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हासिल की और अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो आज का जदीद जो ज़माना है वो स्पेशलाइजेशन की पैदावार है। आप हॉस्पिटल्स की मिसाल ले सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप तालीमी इदारों की मिसाल ले सकते हैं कि टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर होते हैं। आप बैंक्स की मिसाल ले सकते हैं, आप बिज़नेस की मिसाल ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस हैं और हर बिज़नेस की अपनी फील्ड है और उस बिज़नेस को रन करने वाले जो होते हैं आज के दौर में स्पेशलिस्ट होते हैं। आज का दौर स्पेशलाइजेशन का है, ठीक है। बगैर स्पेशलाइजेशन किए आपकी तालीम बिखरे हुए बीजों की तरह है, स्कैटर्ड सीड्स की तरह है, जिसके और आपका जो नॉलेज है, फ़र्ज़ करें एक लड़की या लड़का जस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, वो आगे जाके मास्टर नहीं करता, एमए या एमएससी नहीं करता, तो उसकी जो तालीम है वो सिर्फ जनरल एजुकेशन में आएगी और जनरल एजुकेशन आज के दौर में इतना काउंट नहीं करती।
ایک جنرل ایجوکیشن جو حاصل کرنے والا ہوگا میکسیمم ایک کلرک کی پوسٹ بھی بمشکل حاصل کر پائے گا، اس کے باوجود اس کو ساتھ کمپیوٹر میں بھی مہارت حاصل کرنا پڑے گی. لیکن اسپیشلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک فیلڈ میں اس کی انتہا کو چھوتے ہیں، علم کی انتہا کو، اس کی مہارت کی انتہا کو. اور آج کا دور اور اس کی ترقی اسی ایک چیز اسپیشلائزیشن کی مرہون منت ہے. آپ کے بڑے بڑے میگا جو بلڈنگ سٹرکچرز ہیں، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے بینکس ہیں، اور مختلف قسم کے کاروبار ہیں، شعبے ہیں. آپ دیکھیں سب کے سب اسپیشلسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اسپیشلسٹ ان اداروں کو رن کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو معاشرے کی ترقی ہے انہی اسپیشلسٹ کے کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. which ends of education can be achieved through specialization. اب سوال یہ ہوتا ہے تعلیم کے وہ کون سے مقاصد ہیں جو آپ اسپیشلائزیشن کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. اسپیشلائزیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، تعلیمی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لوگ جو ہیں وہ تعلیمی مہارت پوری طرح حاصل کریں. جب تک کسی قوم کے پاس ماہرین یا اسپیشلسٹ کی تعداد نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں دوسری قوموں سے. اسپیشلائزیشن کے ذریعے سے قوم جو ہوتی ہے ایکسپرٹس، اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو پیدا کرتی ہے. سائنسدان اسپیشلائزیشن کے ذریعے کے تھرو جو ہوتے ہیں معاشرے کے لیے کام کرتے ہیں. یوں سمجھ لیں ڈاکٹرز، انجینئرس جو ہیں، سائنٹسٹ جو ہیں، وہ سب کے سب اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے. اگر یہ لوگ معاشرہ، تعلیم اگر اسپیشلائزیشن نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ایسے تعلیمی ادارے نہیں بناتی جہاں اسپیشلائزیشن ہوتی ہو، تو اس قوم کی ترقی آج کے دور میں نہیں ہو سکتی. آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، ان کی ترقی اس لیے تھی کہ ایک انگلینڈ کا نظام تعلیم جو ہے ان میں اسپیشلائزیشن کی طرف رجحان ہے. ان کے ہاں میٹرک نہیں ہوتا، وہ او لیولز کرتے ہیں، آرڈنری لیول. اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایڈوانس لیول آتے ہیں. وہاں کا ایڈوانس لیول ہمارا یعنی جو سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کی کلاس کے اکول ہے. ان کا او لیولز ہماری 9th 10th اور فرسٹ ایئر کے اکول ہے. اے لیولز کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا فیلڈ منتخب کرتا ہے. اس میں سے کوئی اگر ایکٹر بننا چاہتا ہے تو ایکٹنگ جو ادارے سکھاتے ہیں، یونیورسٹیز ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اسکولز بولتے ہیں انگلینڈ کے اندر یونیورسٹیز کو، تو وہ اس اسکول آف جو ہوگا آرٹ کا جو اسکول ہے جو ایکٹنگ میں اسپیشلائزیشن کراتے ہیں، جو ہر چیز سکھاتے ہیں، ان میں ایڈمیشن لے گا. اگر کسی کا رجحان اکنامکس کی طرف ہے، وہ اکنامکس کے جو ہے یونیورسٹی میں چلا جائے گا. کوئی میوزک اس میں چلا جائے گا، کوئی کسی سائنس میں چلا جائے گا. پھر آپ دیکھیں سائنس کے اپنے فیلڈز ہیں، میڈیکل کی دنیا کے اپنے فیلڈز ہیں. اور جو سب سے اہم فائدہ ہے اس کا اسپیشلائزیشن کا فائدہ اور مقصد یہ ہوتا ہے معاشرے کو ایکسپرٹس ملتے ہیں، معاشرے کے پاس ماہرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرے کے پاس ہر فیلڈ کے ماہرین ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ملک نے بجٹ بنانا ہے، بجٹ بنانے کے لیے اس کے پاس اکانومسٹ ہوں گے جو اکانومی کے ماہرین ہوں گے، جن کی اسپیشلائزیشن ایجوکیشن اکنامکس کے اندر ہوگی. وہ کیا ہوگا، ملک کے لیے بجٹ بنا کے دیں گے حکومت کو، ٹیکسز کے نظام کو ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ اور سارے سسٹم کو دیکھیں گے، آمدنی کو اور جو آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں ان کو کنٹرول کریں گے. اسی طرح گورنمنٹ کو کسی بھی فیلڈ میں جو ہوتی ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ ماہرین کو طلب کرتی ہے. ماہرین میڈیکل کی دنیا کے ماہرین ہو سکتے ہیں، آپ کی فارن پالیسی بنانے کے ماہرین ہوتے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو مسائل ہیں حل کرنے میں مدد دیتے ہیں. جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا پورے کا پورا ڈپینڈنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپیشلسٹ کے اوپر ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں ان کے پاس جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جن کی رائے بہت اہم ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پرٹیکولر فیلڈ آف اسٹڈی جو ان کا تھا اس میں اس قدر ڈیپ ڈگنگ کی، اس قدر محنت کی، اس کے اندر اس قدر مہارت حاصل کی کہ ان کو ان پہ کمانڈ حاصل ہو گئی. اس سے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے تعلیم کے جو مقاصد ہیں اور اسپیشلائزیشن کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تعلیم کا مقصد معاشرے کی ترقی ہے اور معاشرے کی جو ترقی ہے وہ اسپیشلائزیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ نے ایک روڈ بھی بنانا ہے، ایک فلائی اوور بھی بنانا ہے، تو گورنمنٹ کو، لوکل گورنمنٹ ہو یا آپ کی نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہو، اس کو ماہرین کی ضرورت پیش ہوگی، اسپیشلسٹ کی.
جو روڈ کا میپ بنائیں گے، اس کی کنسٹرکشن کا پیریڈ ڈیسائیڈ کریں گے، اس کا بجٹ بنائیں گے اور اس کے بلڈنگ مٹیریل کو دیکھیں گے، اپنی سجیشن دیں گے. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ اسپیشلسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی موجودہ مادی ترقی جو ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ہر ملک کی جو ترقی آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے، وہ ان کے اسپیشلسٹ کی محنت کا نتیجہ ہے. اب آپ نے جو پڑھا وہ ایڈوانٹیجز ہیں، ٹھیک ہے نا. ایڈوانٹیجز کے تحت آدمی اپنے فیلڈ میں بہت آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ہر چیز اپنے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں جو ہے ایفیکٹس جو ہے وہ دونوں پہلو اسپیکٹس رکھتی ہے. جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک آدمی جو پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو اور کچھ بھی یعنی معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ جس کو کیمسٹری میں انٹرسٹ ہے، وہ کیمسٹری میں یا کسی کوئی فزکس میں یا آپ دیکھیں اکنامکس میں یا کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، جب اس میں اسپیشلائزیشن کرے گا تو اس کا نالج محدود ہو کے رہ جائے گا. اسپیشلائزیشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی کا علم صرف ایک سبجیکٹ تک محدود ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جب اسپیشلائزیشن نہیں تھی تو لوگ جو ہوتے تھے جنرل نالج حاصل کرتے تھے. ایک آدمی کو ہر سبجیکٹ کی، ہر ایک علم کے بارے میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ یا شدھ بدھ ہوتی تھی، وہ اس کے بارے میں اپنے نظریات بھی رکھتا تھا. لیکن آج جب کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ایک آدمی اپنے ہی فیلڈ میں اس قدر ڈیپ ڈگنگ کرتا ہے کہ وہ باقی برانچز آف جو اسٹڈی ہیں، باقی جو برانچز آف نالج ہیں، ان سے دور ہو جاتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز تو اس کے اتنے یعنی جو سب سے بڑے خطرناک ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ 3 آتے ہیں. پہلی بات، آدمی کا علم محدود ہو جاتا ہے. ایک اسپیشلسٹ، اگر آپ ایک کیمسٹری کے ماہر سے بات کرتے ہیں، ایک محفل کے اندر کچھ اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں، تو جو موضوع ان سے ریلیٹڈ ہوگا آپ دیکھیں گے وہ اس میں انٹرسٹ لیں گے، بڑھ چڑھ کے بات کریں گے اور علم کے دریا بہا دیں گے. لیکن اگر ان کے پرٹیکولر فیلڈ آف اسٹڈی سے ہٹ کر کوئی موضوع آ جاتا ہے، وہ نہیں بول سکتے. ایک اکانومسٹ اکانومی کو ڈسکس کر سکتا ہے، ایک فزسٹ جو فزکس کا ماہر ہے وہ نیوکلیئر بام اور ٹیکنالوجی کو ڈسکس کر سکتا ہے. ایک ڈاکٹر آف میڈیسن جو ہے میڈیسن کے بارے میں بات کر سکتا ہے. اسی طرح ایک انجینئر اپنے فیلڈ کے مطابق جو بھی اس کا فیلڈ ہے، الیکٹریکل، میکینیکل، کیمیکل، سول اور مائننگ، اس کے مطابق بات چیت کرے گا. لیکن محفل میں بیٹھا ہوا وہ اس وقت اپنے آپ کو بے وقوف محسوس کرے گا اور ڈسموڈڈ محسوس کرے گا جب ٹاپک اس کے علم اور انٹرسٹ سے میچ نہ ہوتا ہو. آدمی جو ہے باقی علم کی دنیا سے اسپیشلائزیشن کی وجہ سے کٹ آف ہو جاتا ہے. وہ اسی چیز پر بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے جس کو اس نے پڑھا ہوتا ہے. دوسری بات اسپیشلائزیشن کی یہ ہے، نقصان کی بات جو ہے، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اکانومسٹ ہوتے ہیں، یہ چونکہ اپنے پرٹیکولر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ انسانوں کے بارے میں ہیومن ویلیوز کو بھول چکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ جو کہ لیب میں کام کرتا ہے، اس کا واسطہ میٹر کے ساتھ پڑتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ انسانوں کو بھی ایک میٹر مٹیریل چیز سمجھے گا، ان کو ویسے ڈیل کرے گا. ہیومن فیلنگز، ایموشن سے وہ آری ہوگا، اسے ہیومن فیلنگز، ایموشنز، پین، ہیپینس، پلیئر، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہیومن ویلیوز ہے کچھ پتہ نہیں ہوگا. ایک اکانومی کا جو ماہر ہے، اکانومسٹ جو ہے، وہ چونکہ رویوں کو پڑھتا ہے، فرم کو پڑھتا ہے، انڈسٹری کو پڑھتا ہے، ایکویلیبریم کو پڑھتا ہے، قیمتوں کے بارے میں پڑھتا ہے، پرائسز اور اس کی فلکچویشن، سپلائی، ڈیمانڈ کو اسٹڈی کرتا ہے، تو وہ انسانوں کو گوشت پوست کا چلتا پھرتا انسان نہیں سمجھے گا. وہ ان کو کموڈٹیز کے طور پر لے گا، کموڈٹیز سمجھے گا، ایسی اشیاء جن کا کاروبار ہوتا ہے. اسی طرح ایک سائنٹسٹ، ایک بائیولوجسٹ جو سیل سے ریلیٹڈ ہے، مائکروسکوپ سے ہے، ایٹم، سیل، وہ انسانوں کو بھی یہی چیزیں سمجھے گا، لیب کے پڑی ہوئی اشیاء سمجھے گا، ٹول سمجھے گا، ڈیوائسز سمجھے گا. اسپیشلائزیشن آدمی کو معاشرے سے کٹ آف کر دیتی ہے، علم کی باقی برانچز سے کٹ آف کر دیتی ہے. وہ بس اسی ایک فیلڈ تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے. ایسا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایسا شخص معاشرے کے اندر مس فٹ ہو جاتا ہے، سوشل لائف میں ناکام ہو جاتا ہے. ایسا انسان جو اسپیشلسٹ ہوتا ہو اور وہ بے حد اپنے فیلڈ میں آگے تک چلا جائے اسپیشلائزیشن میں، تو اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری جینیس پرسن ہے
اور باقی معاشرے کے لوگوں کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر پاتا، اور ہمدردی، پیار، محبت، دکھ سکھ، ٹھیک ہے، لوگوں کے جوائز اینڈ سورس کو شیئر کرنا، یہ اسپیشلسٹ کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض اوقات جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، ایول جینیس بن جاتے ہیں۔ ہیومن ویلیوز، اچھائی اور برائی کا تصور ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بے انتہا جینیس سائنٹسٹ جو تھے وہ لوگوں کے، انسانوں کی بھلائی کے کام کرنے کی بجائے جو تھے اس کی نیگیٹو سائڈ پر چلے گئے، اور ایسے لوگ جو تھے ان ایلیمنٹس کے ہاتھ میں چلے گئے جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس تھے، معاشرے کے خلاف تھے۔ معاشرے کو ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے میں ان لوگوں نے مدد کی۔ یعنی اسپیشلائزیشن بعض اوقات ضروری نہیں کہ پازیٹیو، اکثر اوقات تو پازیٹیو ہے 90%، لیکن 10% اگر آپ اس کے نیگیٹو سائڈ کو، اسپیکٹس کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں کبھی کبھار، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا کرتے ہیں، ایول جینیس بن جاتے ہیں۔ بھلائی کے کام کرنے کی بجائے وہ اپنی ذہانت اور قابلیت کو نیگیٹو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ جس نے اپنے ملک کے لیے ایٹم بام بنایا، ملک کے ڈیفنس کے لیے، اس کا کام تو پازیٹیو ہوا، لیکن ایک اور سائنٹسٹ جو کہ وہ بھی ماہر ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا، اگر وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گیا، پیسہ لے کر اس نے اپنے اسپیشلسٹ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی اسپیشلائزڈ نالج کی مدد سے کوئی بام بنا کر، نیوکلیئر بام بنا کر دشمن کو دے دیا، تو آپ مجھے بتائیں، سائنٹسٹ تو دونوں ہیں، اسپیشلائزیشن دونوں کے پاس ہے، دونوں اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، لیکن ایک کا کام پازیٹیو ہے، ایک کا نام نیگیٹو ہے۔ اب پازیٹیو اسپیشلسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو نالج آف گڈ اور بیڈ ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہاؤ ٹو اوور کم دا ڈینجرز آف اسپیشلائزیشن۔ اب سر رچرڈ لیونگ اسٹون جو ہیں، چونکہ وہ لبرل ایجوکیشن کے سپورٹر تھے، آزاد تعلیم جس میں آپ ہر سبجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اسپیشلائزیشن کے خلاف نہیں ہے، وہ اسپیشلائزیشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے بینیفٹس بھی سامنے لاتے ہیں اور اس کے ڈی میرٹس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آپ اینڈ پہ، آرٹیکل کے اینڈ پہ وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کے ڈینجرز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیشلائزیشن کے ڈینجرز کو اوور کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں، اسکولز، کالجز اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر گڈ اور ایول کا جو نالج ہے وہ لوگوں کو دیں، ان کو ہیومن ویلیوز سکھائیں۔ آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہے گریجویشن، ایم اے، ایون کہ انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں پڑھائی جاتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ اردو، انگلش، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، FSC میں کیوں پڑھی آپ نے؟ تاکہ آپ کو ہیومن ویلیوز ملیں۔ انسان کو جو انسان بنایا جاتا ہے، سر رچرڈ لیونگ اسٹون کا یہ نظریہ ہے کہ انسانوں کو اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیومن ویلیوز کو حاصل کریں۔ ہیومن ویلیوز سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے آپ کو لٹریچر پڑھنا چاہیے، سر رچرڈ لیونگ اسٹون کا کہنا ہے، اور ہیومن سویلائزیشنز کا مطالعہ، ہسٹری، سویلائزیشن اور لٹریچر، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو ویلیوز سکھاتی ہیں۔ اور یہ جو اسپیشلائزیشن کے نیگیٹو جو اثرات آتے ہیں خود غرضی کی شکل میں، ان کا یہ کیا ہے، ان کا توڑ ہے، ان کا اثر توڑ دیتی ہیں۔ ایک آدمی اسپیشلائزیشن کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بن پاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے اپنے علم کو ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پر لے کر جانا ہے، اسے ڈاکٹر بننا ہے، اسپیشلسٹ بننا ہے، لیکن پیشنٹس کو اس نے کوئی لیبارٹری کی بے جان چیزیں سمجھ کر ٹریٹ نہیں کرنا، بلکہ انسان سمجھ کر ٹریٹ کرنا ہے۔ لہٰذا اس کو اوور کم کرنے کے لیے ان ڈینجرز کو آپ کو لٹریچر، سویلائزیشن، ہسٹری کو پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، اور آپ کے ملک میں یہی اسپیشلائزیشن کے نیگیٹو اثرات کو روکنے کے لیے اور آپ کے اندر اچھا اور سچا شہری اور انسان بننے کے لیے آپ کو اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز پڑھائے جاتے ہیں۔ وائی از دا نالج آف گڈ اینڈ ایول امپورٹنٹ ود اسپیشلائزیشن؟ لاسٹ پوائنٹ جو ہے، اسپیشلائزیشن کے ساتھ ساتھ اچھائی اور برائی کا علم اسٹوڈنٹس کو دینا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو یونیورسٹیز میں جب تک اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز پاکستان میں نہیں پڑھائی جاتی تو یہ ہے کہ آپ کو ڈگری نہیں ملتی۔ آپ کو مورل ویلیوز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ریلیجیس ویلیوز سکھائی جاتی ہیں ریلیجن کے مطالعے سے، اور اچھی سٹیزن شپ، اچھا انسان بننا آپ کو سکھایا جاتا ہے پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے۔ اس وقت تمام ملکوں کا اپنا اپنا نظام ہے، اور پلیٹو کا یہ کہنا ہے کہ نالج آف گڈ اینڈ ایول کے بغیر معاشرے میں امن ممکن نہیں ہے۔ ایک آئیڈیل اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اسٹیٹ وجود میں لانے کے لیے
افراد کو اسپیشلائزیشن سے زیادہ اچھے اور برے کا علم دینا چاہیے. جب آپ نے اپنی قوم کے افراد کو ایک دفعہ یہ سکھا دیا واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ایول، ٹھیک ہے، کون سی چیز اچھی ہیومن ویلیوز میں آتی ہیں اور کون سی باتیں جو ہیں ایول اس میں آ جاتی ہیں، اس میں سوشل اور ایول کے اس میں آتی ہیں دائرے میں. تو اس طرح سے جب آپ لوگوں کو تعلیم کے ذریعے اچھائی اور برائی کے معیار اور پیمانے بتا دیں گے تو پھر اسپیشلائزیشن کے جو خطرات ہیں ختم ہو جائیں گے. ایک لڑکی یا لڑکا جو اسپیشلائزیشن کرتا ہے کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی کے اندر، کسی بھی فیلڈ آف نالج کے اندر، ٹھیک ہے، وہ خود غرض قسم کا اسپیشلسٹ نہیں ہوگا، ایک ایسا اسپیشلسٹ بن کر سامنے آئے گا جس کے پاس اچھائی اور برائی کے پیمانے ہوں گے، جو اپنی اسپیشلائزیشن کو ہمیشہ پازیٹیو وے میں استعمال کرے گا، جو اسپیشلائزیشن کو معاشرے کے بھلے کے لیے استعمال کرے گا. اور اسپیشلائزیشن جو ہے وہ معاشرے کے اچھائی کے لیے ہونی چاہیے، انسانوں کے بھلے کے لیے ہونی چاہیے. اور اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انسانوں کو بے جان چیز سمجھ کر لیب کے ٹولز اور ڈیوائسز سمجھ کر ٹریٹ کریں، یا انہیں اکنامکس کی کموڈیٹیز سمجھ کر ڈیل کریں، یا کسی بھی لحاظ سے. اور یہ کہ ایک سائنٹسٹ کو، ایک اسپیشلسٹ کو سب سے پہلے انسان ہونا چاہیے، اور سوشل، مورل، ریلیجس ویلیوز اس کے اندر اچھائی اور برائی کے پیمانوں کے طور پر اس کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ کام تعلیم کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. یعنی نظام تعلیم ایسا ہے یا ہونا چاہیے کہ جو اسپیشلائزیشن بھی کروائے لیکن جو نالج آف گڈ اینڈ ایول ہے اور جو نالج آف سوشل اینڈ مورل ویلیوز ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو بھی امپارٹ کرے. اس طرح سے ہم اسپیشلائزیشن کے فوائد کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ڈینجرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ڈو ہوپ دیٹ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ دا کانسیپٹس آف اسپیشلائزیشن ان ایجوکیشن بائی سر رچرڈ لیونگسٹون. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر ود دا نیو لیسن. ٹل دین، اللہ حافظ.